तबारक व तआला ने लफ्ज़ अल्लाह तबारक व तआला का ही उतारा हुआ लफ्ज़ है, और यहाँ इस आयत में भी अल्लाह तबारक व तआला का उतारा हुआ ही लफ्ज़ है। तो आपने देखा कि मुखालिफीन ने शेखुल इस्लाम की मुखालिफत में एक मकाम पर तो उन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी नजर आ रही है, मगर दूसरे मकाम पर उन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी नजर नहीं आती, इसलिए कि यहाँ तर्जुमा करने वाले शेखुल इस्लाम है। तो इनका बेअदबी और इश्क, या इनका बेअदबी और अदब बेअदबी तो कोई उसूल नहीं बना, मगर शेखुल इस्लाम बन गए, जो कि इन्होंने मुखालिफिन ने ज्यादती की। अब मैं इस बात को समझा लेने के बाद मैं इस बात की तरफ आता हूं कि शेखुल इस्लाम ने जो तर्जुमा किया, आपने ये देखा कि इस तर्जुमे में साहिब हुकुम का अगरचे तर्जुमा कर दिया जाए तो इस तर्जुमे में जो बेअदब है, जो दीन के दुश्मन है और जो कुरान पाक और इस्लामी तालीम में नक्स निकालने वाले लोग हैं, वो इसको बेअदबी की तरफ जरूर मामूल करेंगे और इसमें बेअदबी का इम्कान पाया जाता है। वो ये कि अगरचे कुम से मुराद कुरैश, अगरचे साहिब हुकुम का माना सीधा सीधा कर दिया जाए तो इसका माना यूं बनेगा कि कुफार के साहिब ना कभी राह से भूले और ना कभी राह से भटके, इसका माना यूं बनेगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगरचे कोई शख्स ये कहे कुफार के साहिब, तो क्या ये बेअदबी नहीं? बेशक ये बेअदबी है। इसका साहिब का माना मुतरजिम जो भी कर ले, चाहे साहिब का माना साहिब कर ले या साहिब का माना आका कर ले, साहिब का माना रफीक कर ले, मगर कुम का माना तो कुफार है, कुम से मुराद तो कुफार है। तो अगर जो साहिब भी कर लिया तो इसका माना हुआ कुफार के साहिब या कुफार के आका या कुफार के रफीक। तो शेखुल इस्लाम ने देखा कि इस तर्जुमे में बेअदबी का जोरदार इम्कान है, तो आपने एक अजीब अंदाज से तर्जुमा किया ताकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत को मलहूज़े खातिर रखा जाए। और इस बाब में यह तर्जुमा शेखुल इस्लाम का अजीब मोहब्बत से भरा हुआ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से के अदब से भरा हुआ तर्जुमा है, और वो मैं बयान करता हूं कि अगरचे किसी शख्स को साहिब कहा जाए, जैसे हम कहते हैं सहाबा इकराम को हम कहते हैं कि सहाबी रसूल, तो अगरचे किसी को साहिब कहा जाए किसी की निस्बत से, तो वो साहिब की अपनी इज्जत नहीं होती, वो साहिब का अपना मकाम और शान नहीं होता, मगर वो जिन का साहिब है उस शख्स की वजह से साहिब का मकाम बनता है। साहिब का अपना मकाम वहां उजागर नहीं हो रहा, मगर वो जिनका साहिब है उस शख्सियत की वजह से साहिब का मकाम बन रहा है। जैसे हम कहते हैं साहबी रसूल, तो साहबी रसूल में शान सहाबा इकराम की उजागर नहीं हो रही, मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी शान की वजह से सहाबा इकराम की शान उजागर हो रहे। तो आपने देखा जब किसी को किसी का साहिब कहा जाए तो जिनका वो साहिब है उनकी वजह से उस साहिब की शान बनती है। तो यहां तो साहिब कुम से मुराद तो कुफार थे, तो फिर साहिब का क्या मकाम बना? तो शेखुल इस्लाम ने इस अंदाज में ये देखा कि यहां बेअदबी का इम्कान है, तो आपने साहिब हुकुम का माना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने फेल से किया, और आपने कहा तुम्हें अपनी सोहबत से नवाजने वाले
اور تمہیں اپنے فیض صحبت سے صحابی بنانے والے. تو آپ نے دیکھا جب شیخ الاسلام نے یہ ترجمہ کیا کہ اپنی صحبت سے صحابی بنانے والے، تو صحابی بنانے میں کسی وقت کی قید نہیں ہے، کسی وقت کی قید نہیں. یہ صحابی بنانے کا عمل جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یہ ماضی کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، یہ حال کے لیے اور مستقبل کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نزول سے پہلے آپ نے بعضوں کو صحابی آپ نے بنا لیا تھا اپنی صحبت سے، اور پھر مستقبل میں آپ بہت سو کو صحابی اپنی صحبت سے بنانے والے تھے. تو صحابی بنانے کا جو عمل ہے کہ صحابی بنانے والے، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کا ذکر ہے جو تمام تر زمانوں پر حاوی ہے. اور یہاں پر میں ایک بات عرض کر دوں کہ امام ماوردی نے اپنی تفسیر النکت والعیون میں آپ نے ایک قول آپ نے پیش کیا ہے جو مقاتل کے حوالے سے ہے کہ آپ نے کہا قال مقاتل وہی اول سورۃ اعلانہا رسول اللہ بمکہ. آپ نے کہا کہ یہ سورہ نجم جو ہے یہ پہلی سورت ہے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں اعلان کیا. یہاں پر آیت کی بات نہیں ہو رہی کہ کوئی شخص یہ سمجھے کہ سورہ اقرا کی جو چند ابتدائی آیات ہے وہ پہلے نازل ہوئی. یہاں پر آیات کا ذکر نہیں ہو رہا، یہاں پوری سورت کا ذکر ہو رہا ہے، جس کو امام ماوردی نے اپنی تفسیر میں النکت والعیون میں بیان کیا. اس قول کو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تبلیغ کی ابتدا میں یہ سورت آپ پر نازل ہوئی جو آپ نے اعلان کیا. اب آپ نے یہ دیکھا، اس قول سے میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورت نازل ہوئی، ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغی زندگی کا پورا زمانہ باقی رہتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صحبت سے ابھی کتنے خوش نصیبوں کو صحابی بنائیں گے. تو اس جگہ پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اعتراض شیخ الاسلام کے ترجمے پر کیا گیا کہ یہ کفار کو صحابی کہہ رہے ہیں، مگر جو مخالفین ہیں انہوں نے اگرچہ جملے پر غور کیا ہوتا تو شیخ الاسلام کا ترجمہ کہ صحابی بنانے والے، وہ حال کا ذکر نہیں ہو رہا، یعنی جس حال میں یہ آیت نازل ہوئی کہ کفار اور مشرکین مخاطب تھے، مگر شیخ الاسلام کے ترجمے میں حال کا ذکر نہیں ہے، حال، ماضی اور مستقبل تینوں زمانے کا ذکر ہے صحابی بنانے کے عمل میں. تو یہ تو اعتراض مخالفین کا تب بنتا ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین قریش میں سے آپ کی جد و جہد کے بعد ایک بھی شخص، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں ایک بھی اگرچہ کفار میں سے، مخالفین میں سے ایک بھی اگرچہ اسلام قبول نہیں کرتا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پا کر صحابی نہیں بنتا، تو پھر یہ اعتراض مخالفین کا درست تھا. مگر کتنے ایسے خوش نصیب ہے جنہوں نے بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پا کر صحابی بن گئے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس ترجمے کے حوالے سے بہت ہی اجاگر یوں بھی ہوتی ہے جیسے ذنبکا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا گناہ اس کا ذکر نہیں ہو رہا، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امت
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اگلے اور پچھلے لوگوں کے گناہ کا ذکر ہو رہا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کے گناہ کو، اپنے امت کی گناہ کے بوجھ کو اپنے پیٹھ پر، اپنے پشت پر محسوس کرتے تھے، اور ہر وقت امت کی بخشش کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ و بکا کیا کرتے تھے۔ تو امت کی گناہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر لی بخشوانے کے لیے، جس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذنبکا میں گناہ کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کو اجاگر کرنے کے لیے کیا۔ اسی طرح سے صاحبکم میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اجاگر ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ یہ نبی تو وہ ہے جو تمہیں اپنی صحبت سے صحابی بنانے والے، مگر تمہارا کردار اے اہل قریش یہ کہ تم اسی نبی پر گمراہی کا اور بھولے بھٹکے راہ کا الزام لگاتے ہو، مگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو یوں ہے کہ آپ اپنوں کو بھی، اپنے مخالفین کو بھی اپنے صحبت سے صحابی بنانے والے ہیں۔ یعنی وہ جو اس وقت دشمنی کر رہے ہیں، مگر صرف ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کو پڑھے اور پڑھنے کی دیر ہے، جبکہ وہ تمام مراتب کو بلند کر کے، تمام ولایت کے مراتب کو بلند کر کے مقام صحابیت پر فائز فرما دیں گے۔ یعنی اس وقت تم مخالفت کرتے ہو، مگر صرف ایک بار اگرچہ کلمہ پڑھ لو تو یہ رسول کی شان تو وہ ہے کہ تمہیں اپنی صحبت سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آخری مقام صحابیت کے مقام پر فائز فرما دیں گے۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فعل کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا ذکر ہے، اور یہ اعتراض مخالفین کا بنتا نہیں، کیونکہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ شیخ الاسلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کا ذکر کیا ہے، جو ماضی میں بھی جس کا اطلاق ہو سکتا ہے، حال اور مستقبل میں بھی جس کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بات میں عرض کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگرچہ مخالفین اس پر اصرار کرے کہ خطاب جو ہے وہ قریش سے ہو رہا ہے، اور یہ حال میں اس کا اطلاق ہونا چاہیے، مستقبل میں اس کا اطلاق نہیں ہونا چاہیے، اگرچہ وہ یہ کہے، تو یہاں پر میں یہ بھی واضح کر دوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ قرآن پاک کی تمام آیات شاہد ہے کہ جب بھی کفار و مشرکین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیتے وقت کفار و مشرکین کے ساتھ نرمی نہیں کی۔ اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کافر و مشرک سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کے حوالے سے، اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کسی بھی مقام پر نرمی کی ہو، تو مخالفین ہمیں یہ دکھا دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر کسی بھی کافر و مشرک سے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کے حوالے سے جس نے زبان درازی کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کے ساتھ نرمی کی، یہ موجود ہی نہیں۔ مگر اس سے برعکس بیسیوں آیات اور مقامات آپ کو مل جائیں گے جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار و مشرکین کے ساتھ شدت اختیار کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کے حوالے سے۔ جب کفار و مشرکین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی اور بے ادبی کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شدت اختیار کی۔ اب جب اللہ اور قرآن پاک کی تمام آیات اس بات کی شاہد ہے، جب یہ بات واضح ہے اور ایک اصولی طور پر واضح ہے، تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار و مشرکین نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راہ بھولے اور بھٹکنے کا الزام دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نرمی کے ساتھ ان کو صاحب کہہ دیا کہ تمہارے صاحب